बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 2 दिसंबर और दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। खान साहब को जेल में आज 850 दिन हो गए, और इन 850 दिनों में हर किस्म का हरबा आपने इस्तेमाल किया और आप आज भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 1 माह से इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई थी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा वार्निंग जारी की थी कि अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई तो अडयाला के बाहर हम फिर आपका मुकाबला करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ से भी तैयारी की गई थी, लेकिन हालात को देखते हुए कुछ लोगों को ये ख्याल आया कि आज हम मुलाकात करवा देते हैं ताकि एक प्रेशर रिलीज़ हो, और ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का आपको एक मामला हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नज़र आ रहा है। तो ये मुलाकात आज करवा दी गई। दरवाजे खुले अडयाला के और एक बहन को मिलने की इजाज़त दी गई। 20 मिनट की ये मुलाकात थी, और इस मुलाकात में इमरान खान ने जो पैगाम भेजा उज़्मा खान के ज़रिए, एक तो चीज़ ही जो बड़ी वाज़ेह है कि 1 महीने से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया, यानी एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाता है और आपको किसी से बात करने की इजाज़त भी नहीं है। आप बात करना चाहें भी तो आसपास जितने भी लोग खड़े हैं उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान से बात कर सकें। सख्त पहरे में इमरान खान को रखा गया, और कुछ देर के लिए बताया जाता है कि इमरान खान को कमरे से निकालकर टहलने का मौका मिलता है, लेकिन पिछले 1 महीने से आपको एक कमरे में बंद रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर आप जितना जुल्म कर रहे हैं, और ऐसी यकीनन उन लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं, बल्कि वहाँ भी कुछ असूल और ज़ाब्ते होंगे जो दहशतगर्द होते हैं, जो आपको इंतहाई मतलूब या संगीन नौयत के मामलात के अंदर जिनका नाम हो, जिन्होंने ऐसे जराइम किए हों। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को जो शऊर का रास्ता दिखाया, जो जमहूरियत के लिए इमरान खान खड़ा, ये उसका जुर्म है जिसे आज आपने बुनियाद बनाकर इमरान खान को ये सज़ाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आज 2-3 जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ISF नौजवानों की एक बड़ी तादाद, ये एक सरप्राइज़ फैक्टर था, और हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। जब आप पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगा दें और रियासत के पास हर किस्म का हथियार मौजूद हो, गोलियों से लेकर आइनी हथियार, आप सब हथियार इस्तेमाल करें, तो एक यकीनन खौफ होता है कि अगर गोली चल गई, अगर कोई 4.5, जैसा मालिक साहब कहते हैं कि 4.5 मई कर दिया गया, या इस तरह का कोई माहौल बनाया गया, तो यकीनन लोग मरेंगे भी, मुकदमात भी होंगे, और फिर इनको अदालतों से इनकी केसेस की सुनवाई भी नहीं होगी। इसके बावजूद इस खौफ के पहरे में, और जिस तरह से पहरे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग निकले। 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ISF एक सरप्राइज फैक्टर था, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान वर्कर है वो पहुंचा है जी। इसके साथ साथ पंजाब से लोग भी पहुंचे, टिकट होल्डर्स की बड़ी तादाद पहुंची है, और KPK ने आज एक सरप्राइज़ दी। छोटा सा सरप्राइज़ था, लेकिन हुकूमत को लग पता गया कि अगर हम इमरान खान की मुलाकात को रोकते हैं, और जिस तरह से उनकी सेहत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, और अगर इन खबरों को लेकर तशवीश बढ़ रही है और लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो क्या बनेगा। दोस्तों, एक और जो चीज़ आज देखने को मिली, ये एक टेस्ट केस था हुकूमत के लिए, और वो ये भी देखना चाहते थे कि हमने मुलाकात को 1 महीने के लिए रोक के देखा, और गवर्नर राज की हमने बात की, तो KPK रिएक्ट कैसे करता है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो रिपोर्ट्स मिलती है ना, वो उनकी अपनी एजेंसी से मिलती हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर किस किस्म के इस वक्त मामला चल रहे हैं, लोगों का सेंटीमेंट क्या है, पार्टी के अंदर के मामला, पार्टी के बाहर के मामला, आम वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोचता है, बहनों के इर्द गिर्द जो प्रॉक्सीज मौजूद हैं वो बाकायदा रिपोर्ट देती हैं, और सारी की सारी जो हिकमत अमली है वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन इसे कहें, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर ये मुनहसर करती हैं। पाकिस्तान में इनकी जितनी भी आपको हिकमत अमली नज़र आती है वो इन्हीं रिपोर्ट्स की मरहून मिन्नत है। तो इन रिपोर्ट्स में ऑब्वियसली ये चेक करना चाहते थे कि जो हमें बताया जा रहा है कि एक रिएक्शन आएगा, हम करके देख लेते हैं। तो उन्होंने आज रास्ते रोके। तफसीलात के मुताबिक पेशावर से काफ़िलों को निकाला गया, बड़ी तादाद में लोग निकले, और उन्हें मोटरवे के ऊपर रोक लिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सर 1-2 गाड़ियाँ नहीं हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग थे जो इमरान खान की बहनों से मुलाकात जो नहीं करवाई जा रही, इस मुलाकात के लिए एक रेजिस्टेंस की अलामत बन के बाहर निकले।
اب تک کی جو تفصیلات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. ایک تو عصبہ خان اندر گئی اور انہوں نے جو کچھ کہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی بہنوں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. پہلی چیز یہ آپ کو بتا دیں کہ عصبہ خان نے جو مختصر سی گفتگو کی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 ماہ بعد بلاخر عمران خان سے ان کی بہن ڈاکٹر عصبہ خانم کی ملاقات کی اجازت ملی. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے آپ نے بات کرنے کی کوئی شرط رکھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کسی شرط کو نہیں مانتے اور ہم ضرور میڈیا سے بات کریں گے. عصبہ خان یہ کہتی ہیں کہ پہلی چیز عمران خان کی خیریت کا سوال تھا، تو انہوں نے کہا بالکل وہ خیریت سے ہیں، بالکل حشاش بشاش ہیں، ہائی اسپرٹس میں ٹھیک ہے ان کی صحت. اور عمران خان کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. آپ کسی بندے کو کچھ دنوں کے لیے آپ کسی کمرے میں بند کر دیں، آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ کمرے میں آپ کو 2 دن کے لیے یا 24 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آبویسلی آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس لوگوں سے بات کرے. وقت نہیں گزرتا. ایک بندے کو آپ نے 1 ماہ سے جیل میں رکھا اور اسے مسلسل آپ گرانے کی، دھمکانے کی، توڑنے کی، جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہا. پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات نہ کرنے کی شرط. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل آزاد ہیں. ذہنیت ضد دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ باقی باتیں میں بعد میں کروں گی. اب باقی باتیں اوبویسلی مشورہ کیا جائے گا، اور جو پیغام جانے سے پہلے انہوں نے دیا تھا کہ ایک اہم پیغام لے کر جا رہی ہوں اور اہم پیغام انشاءاللہ لے کر آؤں گی. پاکستان تحریک انصاف سر ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد سہیل افریدی صاحب کو یہ پیغام ملے اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. اور یہی آئی ایس ایف کا نوجوان، پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان اور کے پی کے اندر جو ہیں لوگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب شفیع جان صاحب نے کچھ باتوں کا جواب بھی دیا، اور اس دھرنے کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جب عصبہ خان کو اجازت ملی تو علیبہ بی بی نے کہا کہ اچھی بات ہے، چلیں بہنوں میں سے کسی ایک کو تو اجازت ملی، اندر جائیں ملاقات کریں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی، لہٰذا ہم اڈیالہ سے نہیں جائیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم یہاں پہ بیٹھیں گے، اور جب تک ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. نورین خان نے یہ بات کہی. پھر علیمہ نے بھی کہا، علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ اگر نورین بیٹھیں گی تو پھر میں بھی بیٹھوں گی، اور میں عمران خان سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی. دیکھیں یہ کسی پر احسان نہیں کیا جا رہا، یہ عدالت کا فیصلہ تھا، یہ عدالت کا حکم تھا جسے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. اب یہ کل کو پتہ کیا ہوگا، اگر یہ کیس کسی عدالت میں یا فار دا سیک آف بیانیہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج ہم نے بہن کی ملاقات کروا دی، یہ کیسے کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی. تو علیمہ خان اور نورین خان اور پھر عظمیٰ خان کی سے ملاقات کروائی گئی، باقی لوگوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. شفیع جان نے اس موقع پر کچھ باتیں کہی ہیں، اور آج سہیل افریدی صاحب نہیں آئے. کیا کہنا تھا؟ صوبے کی گورننس کے مسائل کو دیکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آج پشاور میں ہی موجود رہیں گے. باقی گورنر راج کل لگاتے آج آپ لگائیں، ہم کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے. یہ ایک ایڈونچر ہوگا جو مس ایڈونچر میں تبدیل ہو سکتا ہے. فیصل واڈا کو لگتا ہے کہ سہیل افریدی باقیوں کی طرح فرمانبردار بچہ ہے. سہیل افریدی صرف عمران خان کی لائن پر چلے گا، وہ کسی کی لائن پر نہیں چلے گا، اور جو عمران خان کہیں گے وہ ضرور کرے گا. بالکل جی وہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شفیع جان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کے راستے پہ چلے گا. عمران خان کا راستہ یقیناً جمہوریت کا راستہ ہے، لیکن آپ یہ ضرور کہیں کہ جو پاکستان میں آئین اور قانون کا راستہ ہے ہم وہ اختیار کریں گے. ہم کسی فرد واحد کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو فرد واحد ہوتا ہے نا، یہ ڈکٹیٹر کی شکل میں آپ کو ملے گا، جو پاکستان میں عمران خان کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ کو اپنے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ریوزٹ کریں. آپ کہیں گے جمہوریت کے راستے پر، آئین اور قانون کے راستے پر، عوام کے راستے پر ہم چلیں گے، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے. کیونکہ یہ ووٹ عمران خان کو پاکستان کی عوام نے اس کے اصول کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے دیا. یہ جو شعور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس وقت پاکستان کی عوام میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. یہ عمران خان کی نسبت ہے، اور جمہوریت کے ساتھ یہ جو نسبت جوڑی گئی پاکستان کی عوام کی، اس نسبت کو آپ کو دہرانا چاہیے اور کہیں کہ سہیل افریدی جمہوریت کے راستے پر چلے گا، عوامی مینڈیٹ کے راستے پر چلے گا، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ چلے گا، اور عوام عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے. اب سوال یہاں پہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جناب کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دو چیزیں سر بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اگلے کچھ دنوں میں اور جو کچھ ہو چکا اور آنے والے کل اور پھر کچھ ہفتوں کی سیاست میں آپ نے اس گورنر راج کی
یہ جو دو معاملات ہیں اس کو اپنے نظر میں رکھنا ہے. پہلی چیز، اگر پاکستان میں KPK کے اندر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ حکومت یہ بھی ٹیسٹ کر رہی تھی کہ کیا عوام سڑکوں پر نکلے گی، کیا ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل. فیصل واڈا نے کیا کہا تھا؟ فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو یاد رکھیے گا اس میں کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہوگی. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ تصور کر کے بیٹھیں اور آپ کا خیال ہے کہ گورنر راج لگا کر جو صوبہ ہے وہ ہم فیصل کریم کنڈی کے حوالے کر دیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوگا. جب بھی گورنر راج لگے گا تو اس میں غیر سیاسی شخصیت ہوگی، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی بندے کو لگائے گی اور وہ ایک فوجی ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہے دوستو؟ پاکستان کے ہر ادارے میں، یعنی KPK میں، خیبر پختونخوا میں ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو فوج نظر آئے گی، آپ کو سڑکوں پہ فوج نظر آئے گی، آپ کو اداروں کو کنٹرول کرتی ہوئی فوج نظر آئے گی. بیوروکریسی کا جو رول ہے وہ صفر ہو جائے گا، فوج ٹیک اوور کرے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں ریٹائرڈ اور باقی لوگوں کو انگیج کیا جائے گا. پورا صوبہ جو ہے وہ پھر ایک طرح سے منی مارشل لا وہاں پہ لگا دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو سرباز نہیں آنا اور تحریک انصاف اس کا ایک ریئیکشن دے گی. آج آپ نے دفعہ 144 لگا کر دیکھ لی، لوگ نکلے. اگر گورنر راج لگا دیا گیا تو پھر اس کے بہت ہی بھیانک نتائج ہوں گے. کسی بھی سول حکومت میں آپ کا مقابلہ آپ کی حکومت سے ہوتا ہے، جو لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب صوبے کا کنٹرول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ گیا تو پھر آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ آپ نعرے کس کے خلاف لگائیں گے؟ آپ جمہوریت زندہ باد اور آمریت مرد آباد کے نعرے لگائیں گے؟ آپ کس کو برا بھلا کہیں گے؟ تنقید کس پر ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا، یہ غلطی مت کیجیے گا. اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں کے حالات آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ سے پچھلے 30-40 برسوں میں آپریشن کنٹرول نہیں ہوئے. ہر دور میں ایک آپریشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ہم دشمنوں کو یہاں سے نکال کے ماریں گے، دہشت گردوں کو جب تک ختم نہیں کرتے یہ آپریشن جائے. یہی سننے کو مل رہا ہے نا سر. ہم تو چھوٹے سے بڑے ہو گئے یہ آپریشن دیکھتے دیکھتے، لیکن پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور اگر آپ نے گورنر راج لگا دیا تو سر پھر آپ کس کو بلیم کریں گے؟ ابھی تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے نا کہ گورنرز کے مسائل ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں اور تعاون نہیں ہو رہا. پھر یہ جو بیرسٹر عقیل یا ان جیسے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ جناب گورنرز کے مسائل بالکل ٹھیک ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو دھماکے ہوں گے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ تو سر نہیں رکی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بنوں میں ایک واقعہ ہوا اور کمشنر صاحب جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر یہ ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ پھر ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی. آج دیکھیں گے جو ملک کی معیشت کی بات فیصل واڈا کہتے تھے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، ہم ٹریک پہ آ گئے، پاکستان ترقی کر رہا ہے اور مجھے آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سر ہن کی ہوا ہے. آج تو پاکستان کے اندر آپ SIFC والے بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم سے نہ پوچھیں، ان سے پوچھیں. ہماری کارکردگی نہیں ہے، ان کی کارکردگی ہے. یہ 5300 ارب کرپٹ وزراء، ان سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اپنے 2 وزراء کو نکالیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بلیم گیم شروع ہو گئی. تو اگر KPK میں گورنر راج لگا دیا گیا تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں پر 2-3 لوگوں کو برا کہا جاتا ہے نا کہ یار اس کے کہنے پر جس طرف یہ دیکھتا ہے فوج بھی اس طرف دیکھتی ہے. یہی سننے کو ملتا ہے نا. 1-2 لوگوں پر تنقید ہوتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے، جو ان کی قیادت ہے، یعنی جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن پر تنقید ہوگی، پھر ہر اس شخص پہ تنقید ہوگی جو گورنر راج کے ذریعے استعمال ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پھر یہ جو ڈوریاں ہلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کے لیے کام مت کیجیے گا. آپ کی مرکز میں حکومت، سب کچھ آپ کے پاس ہے. آپ عمران خان کے کیسز کو پاکستان کی عدالتوں کے حوالے کریں اور دوسری طرف عمران خان کی ملاقاتوں کو مت روکیں. جب آپ ان ملاقاتوں کو روکتے ہیں نا تو حالات صرف پھر خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر گورنر راج کی جب بات ہوئی، آپ نے عمران خان کی ملاقاتوں کو روک کے دیکھ لیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو خدا کے لیے KPK میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے سے پہلے 1000 بار سوچئے گا. اور اگر ایسا ہوا تو وہ باتیں جو بند کمروں میں ہوتی تھی، جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں، وہ پھر آپ کا مقابلہ سڑک پہ ہوگا عوام کے ساتھ. اور یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سالمیت کے لیے خطرہ ہے. ایسا صوبہ جہاں پہ دہشت گردی ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جناب گورننس تو آپ ذمہ دار ہیں نا، کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ جواب دیں. پھر پاکستان کا میڈیا بھی آپ کو بچا نہیں سکے گا،
سوشل میڈیا پہ آپ کتنی کی تنقید کو روکیں گے, کتنے کیسز کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ آپ نہیں کرتے, آپ تو چلے جاتے ہیں. مشرف صاحب آئے چلے گئے, ان کی حکومت ختم ہوئی, دبئی جا کر بیٹھ گئے. وہاں پہ وہ انٹرویوز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں جمہوریت پاکستان میں لانا چاہتا تھا. یہ سر کوئی نہیں, ہر بندہ جب بھی آتا ہے نا وہ ایک نیا سلیبس اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جیسے آپ ڈاکٹرن کا نام دیں, اسے کسی قانون کا نام دیں, اسے اس کی جو بھی آپ شکل پیش کریں, ہر بندہ اپنے ساتھ ایک نیا آئین, ایک نیا قانون لے کر آتا ہے جسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تجربے یہ جمہوریت کے ساتھ کرتے ہیں اور جمہوریت بہت بڑے جمہوری ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے نا, 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال, چلیں 11 سال, کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے 11 سال صحیح, الٹیمیٹلی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے. اس دن سے ڈریں جس دن عوام اور پھر ادارے آمنے سامنے سڑکوں پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں. تو کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ سر آج کا یہ نتیجہ نکل آیا ہے, سوچنا پڑے گا. پاکستان میں سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں, ابھی آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال ہوگا کہ انہوں نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی, یہ کیسے سوچیں گے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا, حکومت چاہے وہ نون لیگ کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی یا پھر کسی اور کی مانگے تانگی کی حکومت ہو, وہاں بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار جو کچھ کے پی کے میں, یعنی ہمیں اگر کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت سنبھالیں تو ہم سے تو صوبہ نہیں سنبھلے گا, ہم تو اپنی سیاست کو قربان کر بیٹھیں گے. تو کیا ہم نے حکومت لینی ہے؟ لہٰذا فیصل واڈا کی جو بات ہے نا کہ کوئی غیر سیاسی شخصیت آئے گی, تو یہ بچیں اس دن سے جب عوام آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے. دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کی عدلیہ مکمل طور پہ بے اختیار ہو گئی, اور عدالت کے حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی ہے جی, اسلام آباد کے مینا خان افریدی کی. تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل اور جیل ملاقاتوں پر توہین عدالت کی درخواستیں مقرر کر دیں. یہ ہم نے رجسٹرار صاحب کے سامنے درخواست رکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ یہ سنتے جائیں کہ عدالت میں کیا ہوا, اور پھر میں آپ کو جس نقطے پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں, کراچی میں ایک ایسا واقعہ, اور اس واقعے نے یقیناً اس نظام کی اور گورننس کے جو مسائل ہیں اس کا پول کھول دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سرفراز ڈوگر سے ملنے کی ایک اور کوشش ناکام, میں نے چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے انتظار کیا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. القادر کیس اور اپیل نمبر 6364 کی جلد سنوائی جو ہے وہ ہو. لگتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پالیسی بنا رکھی ہے کہ ہم سے نہیں ملنا, تاہم پیغام ان تک پہنچ گیا. جلد عمران خان کی ملاقات کا جو مطالبہ ہے سماعت کا, یہ ان تک مطالبہ ہمارا پہنچ گیا. برسٹر گور نے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئے, اور سب لوگ ناکام ہو چکے. راستہ بنانے کی ہم کوشش کریں گے. تو یہ پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہا ہے. جب عدالتیں انصاف نہیں دیتی, جب پاکستان کا جو سب سے بڑا نظام ہے جو غریب کو, عام آدمی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ تماشا بن جائے نا, وہاں پہ اسی طرح کی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی جیسی آپ کو کراچی میں مل رہی ہیں. ایک ڈاکو گولی چلا کر بھاگ رہا تھا اور لوگوں کو لوٹا. ڈکیتی کا یہ واقعہ ہے جس میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا. جب وہ بھاگ رہے تھے تو بھاگتے بھاگتے ایک ڈاکو شہریوں کے ہاتھ چڑھ گیا. اس کو نہ صرف انہوں نے زخمی کیا, مارا, کھمبے کے ساتھ باندھ کر مارا, لہو لہان کر دیا, بلکہ اتنا غصہ تھا لوگوں کو کہ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی. سر ایسے واقعات ہم بھارت کے اندر دیکھتے تھے, اب پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سیالکوٹ کا 2 بھائیوں کا واقعہ, وہ آج بھی میری جو یادداشت ہے, وہ جو ویژولز تھے وہ ابھی بھی میری یادداشت میں بالکل تر و تازہ ہیں کہ کس طرح ڈنڈوں سے کھمبے کے ساتھ مار کر دونوں بھائیوں کو جو ہے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور کوئی آگے نہیں بڑھا. سر جب سسٹم انصاف نہیں دیتا نا, جب قانون کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہو, جب پاکستان میں عام آدمی کے لیے قانون صرف اس کو دبانے کے لیے استعمال ہو, اس کو انصاف دینے کے لیے استعمال نہ ہو, تو پھر ریاست کے خلاف یا نظام کے خلاف لوگ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یار انصاف تو ملنا نہیں ہے, لہٰذا غم و غصے کا اظہار یہیں پہ کرتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ سر کس طرف جا رہا ہے, اس میں ان سیاستدانوں کا, نیتا لوگوں کا ہاتھ ہے. جب ملک کے اندر آپ بچوں کو ہتھکڑیاں لگا کر, یعنی سارا زور جو تھا وہ آپ کا بچوں پہ چلا, اور نظام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہتھکڑیاں دے کر بہت دل دکھا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں کہا کہ آئی جی صاحب کو کہ آپ نے بچوں کو نہیں پکڑنا. پہلے آپ لوگوں کو یاد نہیں تھا کہ آپ اس کی آگہی مہم لوگوں کو گھر گھر بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے, ماں باپ کو انگیج کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بچے
سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں کم عمر بچے، ان کے والدین کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے ان کو یہ موٹر سائیکلیں دی۔ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا، جہاں پہ چیف جسٹس نے جو آئی جی صاحب ان کو بلا کے کہا کہ خبردار کسی بچے کو آپ نے پکڑا۔ اب دیکھیں حکومت بھی پھر ایکٹیو ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، اور پھر انہوں نے اس میں سیاسی تڑکا لگانے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو بہت برا لگا ہے۔ تو پہلے یہ کام کیے جاتے ہیں، جب اس کا ریئیکشن آ جائے، یعنی سب مل کر کھیل رہے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہے پنجاب کے اندر یہ پیسہ بنانے کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو آگہی مہم کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جس کو نہ حکومت فالو کر رہی ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام اس طرح سے فالو کرتی ہے۔ لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کو ایک مہم شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہتھکڑیاں لگا کر آپ ساری رات تھانوں میں ذلیل کریں اور بعد میں پاکستان کی عدالت کے اندر انہیں ذلیل کیا جائے اور پھر ان کا ایک کرمنل ریکارڈ بنا کر انہیں ہمیشہ کے لیے سرکاری نوکری سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ اگر ان کے بچے یعنی آصف بھٹو یا پھر کوئی اور ان کے خاندان کا بچہ ہوتا، کیا اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جاتا؟ جب عدالتیں انصاف نہیں دیتی اور نظام بے حس ہو جائے نا، تو سر پھر یہ کراچی جیسے واقعات ہوتے ہیں، پھر اسی قسم کے آپ کو واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب کسی امیر کا بچہ کسی غریب کے بچے کو کچل دیتا ہے نا اپنی گاڑی کے نیچے، تو پھر پورا نظام اس کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک خبر اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ بھی اس نظام کا پول کھول رہی ہے کہ یہ صرف نظام کچھ امیر زادوں کے لیے ہے۔ اور دوستو تفصیلات کے مطابق ریڈ زون میں تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں سکوٹی پر گھر جانے والی 2 بچیاں گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہو گئی۔ گرفتار ملزم ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آصف محمود کا 18 سال سے کم عمر بیٹا بتایا جاتا ہے، جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ان کی مستقلی ہونا بھی باقی ہے، ابھی ریگولر نہیں ہوئے تھے، پرمننٹ نہیں ہوئے تھے۔ شاید دستور پر حادثے میں 2 نوجوان لڑکیوں کی ہلاکت کے ملزم اعلیٰ شخصیت عدالتی شخصیت کے بیٹے کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم ابو ذر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم ابو ذر ولد محمد آصف کا پولیس تفتیش میں انکشاف کے حادثے سے فوری پہلے وہ سنیپ چیٹ ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو یہ پاکستان میں اب کوئی پوچھے نا جج صاحب کو بلا کے، یار آپ تو اس بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں کو انصاف دینا تھا، یعنی لوگوں کے بچوں کے ساتھ آپ ہر وہ ظلم کریں گے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف آج 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ نے حکم دینا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو حوالے کریں ٹرائل کورٹ کے یا حوالے کریں اس نظام کے، اور وہ جانیں یہ نظام جانیں۔ آج رجسٹرار کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس، یعنی پاکستان میں جب لا لیسنس آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی، لا قانونیت، تو پھر لوگ چوراہوں پہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ اس دن سے ڈریں۔ یہ گورنر راج کا یہ جو آپ نے مذاق شروع کیا، یہ نوٹیفیکیشن کا جو مذاق شروع کیا، میں حیران ہوں کہ پاکستان کی حکومت، انہیں یہ بھی خیال نہیں تھا کہ یار ہماری پارٹنرشپ اچھی چل رہی ہے، ہم کم از کم خاموشی سے اس پارٹنرشپ کا خیال کریں، ہم فیلڈ مارشل صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیں۔ آپ نے اس سے پہلے جب عمران خان کی بات آتی ہے تو یہ سارے وزراء ویڈیو پیغامات جاری کرتے ہیں، ان کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ نوٹیفیکیشن کے اوپر ٹویٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو پیغام جاری کروں۔ اور دیکھیں یہ حکومت نے جان بوجھ کے کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی جب یہ ان کا دل چاہتا ہے ڈیل کر لیتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے یہ جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا سر نہیں چلے گا۔ ہم نے دونوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب سوچ رہی ہوگی کہ یار ہم نے کن لوگوں کے ساتھ یاری جو ہے وہ لگائی ہے۔ کم از کم عمران خان ان سے بہتر تو ہے، وہ ہمیں ہمارے منہ پر برا کہتا ہے، وہ بند کمروں میں برا نہیں کہتا، وہ سب کے سامنے برا کہتا ہے۔ بہنیں جائیں وہ ہمیں برا کہتا ہے، بہنیں نہ ملیں وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کا الیکشن چوری کر لیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک کے اندر کون سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن میں شہباز شریف اور اینڈ کمپنی، ان سے بہتر ہے عمران خان جو ہمارے منہ پر ہمیں برا کہتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں جب یہ خبریں آتی ہیں نا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ترکی وزیر توانائی کی ملاقات، ترک وزیر توانائی کی ان کی ملاقات، دیکھیں یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ تو جب آپ اس کام میں پڑیں گے تو پھر معیشت کا سوال پھر آپ سے کیا جائے گا، جو حکومت آپ سے کر رہی ہے کہ SIFC کی کارکردگی، وہ کہتے ہیں کہ 5300 ارب کی کرپشن، اس کا جواب دو۔ یہی نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گورنر راج اگر KPK میں لگا دیا گیا تو پھر یہ سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ دوستو ایک افسوسناک خبر یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پنو میران شاہ روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر فائرنگ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت 2 اہلکار اور 1 راہگیر جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے فائرنگ کے بعد گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا۔ سیکرٹری ٹو کمشنر محمد ثاقب نے دہشت گرد حملے کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کی، یعنی شاہدین کے مطابق راکٹ سے ہٹ کیا گیا جسے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ پولیس کی حتمی رپورٹ کے بعد ہی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ تو دس از
the actual situation in KPK, جہاں پہ سر یہ حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ خیال چاہیے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ دیکھیں, آپ سوچیں کہ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے. آپ کی تھوڑی سی حکومت اور تھوڑا سا اقتدار, لیکن پاکستان کے ہی مستقبل کا سوال ہے. میں دوستو آپ کو یہ خبر دے دوں کہ سہراب برکت کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. میں جی مسلسل رابطے میں ہوں, اور سعد رسول صاحب ویری گڈ فرینڈ آف مائن, جب یہ دنیا ٹی وی میں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اختلافی نوٹ پروگرام میں ایز اے ہوسٹ یہ بیٹھتے تھے ایز اے تجزیہ نگار, تو میں انہیں ان دنوں سے جانتا ہوں. اور ان کو جب دنیا ٹی وی میں جب ان کی انڈکشن ہوئی اور بطور تجزیہ کار ہی آئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو پروگرامز کی بریفنگ جو ہے وہ میں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیا کرتا تھا, سوالات جو ہم نے ڈسکس کرنے ہوتے تھے پروگرامز میں. تو آئی ایم ان ٹچ ود سعد رسول اینڈ ہز ٹیم. سہراب برکت کا کیس ہی بڑا ٹپیکل سا ہے, یہ بھی ایک انتقام کا معاملہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں سہراب کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں نے اپنے بہت سارے پروگرام میں سہراب کے حوالے سے تفصیلاً بات کی ہے, کیونکہ پروگرام 30 منٹ کا ہوتا ہے تو بعض دوستوں نے اس کو پورے پروگرام کو نہیں دیکھا. تو ہم نے سہراب کے لیے یہاں انگلینڈ میں بھی شیفیلڈ کے اندر ایک احتجاج ہوا, اور پھر اوبیسلی یہ آواز اٹھانا اس دور کے اندر ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے, بلکہ یہ جہاد ہے جو پاکستان میں جمہوریت کے حق میں بات کرتا ہے, ظلم کے خلاف بات کرتا ہے. تفصیلات کے مطابق سہراب برکت کا جو ریمانڈ ہے جی وہ دے دیا گیا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جوڈیشل پہ ان کو بھیج دیا گیا. تو فوری طور پر سعد رسول نے ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو آگے موو کر دیا ہے, اور 4 دسمبر کی میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کے اندر آ گئی ہے. لیکن ایک جھوٹا مقدمہ ہے جی, اس میں بھی انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. سہراب نے گفتگو کرتے ہوئے ہتھ کڑی میں ان کو پیش کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ہم اسی طرح نظام کے آگے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اور اس موقع پر سعد رسول صاحب نے کہا کہ جو الزام ان کے اوپر لگائے گئے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے, یعنی جو دفعات لگائی گئی دہشت گردی کی. اب دہشت گردی کی دفعات یہاں پہ سر ہر بندہ ہی دوسرا دہشت گرد ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں حق سچ کی بات کر رہا ہے, تو ہر دوسرا بندہ ہی دہشت گرد ہے. جو اپنے حق کی بات کرے گا ریاست اسے دہشت گرد بنا دے گی. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی پاکستان میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.